नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकमील कुरान की तरफ माशाअल्लाह गामज़न हैं। 26वां पारा है मोहम्मद सूरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने मक्की कुरान पढ़ा 13 सूरतें, सूरह सबा से लेके सूरह अहकाफ तक। मक्की कुरान का अपना एक अंदाज है और साफ पहचाना जाता है कि तौहीद की बात है, आखिरत की बात है, रसालत की बात है, कफ़ार के साथ गुफ्तगू हो रही है और वो अज़ाब की बातें करते हैं और उनसे कहा जा रहा है कि नहीं अल्लाह ताला अभी तुम्हें मज़ीद कुछ और मोहलत देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही अब ये सूरत स्टार्ट होगी तो बिल्कुल अंदाज़ मुख्तलिफ नज़र आएगा हमें। अब 3 सूरतें मदनी हैं और सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फ़तह और सूरत हुजरात। सूरत मोहम्मद जो है इसका सूरह फ़तह के साथ भी जोड़े का ताल्लुक़ है। ये जो निस्बत है ना इनकी तरतीब के लिहाज से भी ज़ाहिर होती है कि इनमें जो सूरह मोहम्मद है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुसल्लह जद्दोजहद है उसके आगाज़ से इसका नज़ूल आगाज़ के वक्त हुआ, यानी ग़ज़वा बदर से थोड़ा सा पहले ये सूरत नाजिल होती है और इसी सूरत में जिहाद की इजाज़त मिलती है। इससे पहले तो मुसलमानों को कहा गया था कुफ़्फ़ू अयदीयकुम, अपने हाथों को बंद रखो। और मक्का में हमने देखा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि हाथ उठाएं जवाबन। वरना एक मुसलमान पे अबू जहल अगर जुल्म कर रहा है, सुमैया पे, हज़रत यासिर पे, अम्मार पे, तो दूसरे मुसलमान आगे बढ़ के उसका हाथ रोक सकते थे, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त नहीं थी। हिजरत के बाद 2 हिजरी में ये सूरत मोहम्मद जब नाजिल हुई है तब मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त इस सूरत में मिली है। तो और दूसरी सूरत जो फ़तह है उसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद के आखिरी दौर से है, क्योंकि वो फ़तह मक्का से कुछ पहले ये सूरत नाजिल हुई है। सूरह मोहम्मद का दूसरा नाम सूरह क़िताल भी है क्योंकि इसमें क़िताल की इजाज़त मिली और ये सूरत और सूरह बकरा के साथ भी थोड़ा सा इसका ताल्लुक बनता है क्योंकि सूरह बकरा की बहुत सी आयात हिजरत के बाद से लेके ग़ज़वा बदर तक के ज़माने में नाजिल हुई हैं और इसके मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद फिर ग़ज़वा बदर से थोड़ा पहले सूरह मोहम्मद भी नाजिल हुई है, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक जो है वो बस अब अक़दाम के मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब हमें इजाज़त मिल गई है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ये आयत नंबर 39 है सूरह मोहम्मद की, कि अब इजाज़त दी जा रही है जंग की, क़िताल की, जिहाद की उन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई है, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया है। अब इजाज़त मिली है आके मुसलमानों को 2 हिजरी से के में और ग़ज़वा बदर से थोड़ा पहले। इससे पहले तो मक्की दौर में मुसलमान बस रेजिस्टेंस है, पैसिव रेजिस्टेंस, हाथ उनके बंधे हुए हैं और इसी हिकमत अमली पे अमल हो रहा है। अपने दिफा में हाथ उठाने की बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं है। हज़रत बिलाल के साथ क्या कुछ हुआ, हज़रत खब्बाब बिन अर्द के साथ क्या हुआ, लेकिन बग़ैर हीलो हुज्जत के वो जुल्म सह रहे हैं। बहरहाल सूरह हज की आयात ये जो नाजिल हुई है 39, इसके बाद अब बिल्कुल मुसलमानों की हिकमत अमली यहाँ से यकसर चेंज हो जाती है। अब वो सर पे कफन बांध के मैदान में निकलने का उन्हें हुक्म है। ये हुक्म ज़ाहिर है उन लोगों के लिए तो बहुत भारी था जो मुनाफिक थे। मदीना में तो आपको मैंने बताया कि मक्का में तो डंके की चोट पे सामने आने वाला दुश्मन था, लेकिन मदीना में आके छुप के वार करने वाले मुनाफिक भी बहुत थे। अब वो जो पहली सफ़ों में नमाज पढ़ते थे लेकिन दिलों में रोग है, मुनाफ़क़त है, अब्दुल्ला बिन अबी जैसे, अब ये हुक्म उन पे तो बहुत भारी गुजरा और वो अब तरह तरह की बातें करने लगे कि क्या ये अब लड़ाई बढ़ाई की बातें हो रही हैं, क्यों अब ये जंग की बातें कर रहे हैं, हम बस आराम से सुलह सफाई से रहें। जंग की क्या ज़रूरत है, अपनी दावत को जारी रखें, जंग कोई अच्छी बात नहीं होती।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے جو تھے نا لشکر بھیجنا شروع کر دیے تھے ان کے تجارتی قافلوں کے تعاقب میں. وہ جو چھیڑ چھاڑ تھی اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. تو ان کا اصل چہرہ اب بے نقاب ہونے والا تھا. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، دراصل یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اب منافقین کی طرف سے جو منفی قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا یہ ایسے ہی ماحول میں سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صورت ہم دیکھیں گے ابھی پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بالکل ایک منفرد انداز کی صورت ہے. دوسری جو صورتیں ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے یا حروف مقطعات سے یا اللہ کی حمد کے الفاظ سے یا قرآن کی عظمت کے کوئی الفاظ ہوتے ہیں جہاں سے صورت کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک دم سے یہ صورت شروع ہو جاتی ہے اللہ زینہ کے الفاظ سے. ہاں اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پچھلی صورت جو ختم ہوئی ہے سورہ احقاف اس کے آخری جو الفاظ ہیں نا ان کے ساتھ اگر ہم بیچ میں سے بسم اللہ کو ہٹا دیں تو اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. آخری آیت کل ہم نے پڑھی تھی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا. پھر آگے یہ صورت جو شروع ہو رہی ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو ہلاک ہونے والے ہیں جو نافرمان لوگ ہیں وہ کون ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب اس کا آغاز یک لخت ہو جاتا ہے الذین کفروا سے. بہت عجیب سا نہیں لگ رہا کہ صورت کا آغاز الذین سے ہو رہا ہے. یہ اسم موصول ہے. اسم موصول ہوتا ہے جن لوگوں نے. وہ جن لوگ کون ہیں پچھلی صورت کی آخری آیت کے ساتھ اس کو ملا لیں تو بات سمجھ آ جائے گی. جن لوگوں نے کفر کیا وصدو اور انہوں نے روکا. صدہ یا سدو سدن کا جو معنی ہے نا اس کے اندر روکنا بھی ہوتا ہے اور خود رکنا بھی اس کے مفہوم میں پایا جاتا ہے. یعنی خود بھی باز رہنا اور دوسروں کو بھی باز رکھنا. تو یہاں الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے وصدو اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. اضل تو ضائع کر دیے گئے اعمالہم ان کے اعمال. ان کے اعمال ضائع ہو گئے. ایک طرح سے اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین کی رستے میں روڑے اٹکانے والے جو لوگ ہیں اب تک جو وہ کوششیں کرتے رہے ہیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو چکی ہیں. اب دیکھیں جنگ بدر ہونے والی ہے اور ان کا انجام بھی ایک طرح سے اس میں مخفی سا ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ خوشخبری بھی مسلمانوں کو اس میں اگر تلاش کریں تو مل جاتی ہے کہ دعوت حق کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے اب مخالفین جو ہیں ان کی جو بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ ساری ضائع ہو چکی ہیں. اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود اب مسلمان اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کافروں کی تمام اعمال تمام ان کی کوششیں ضائع. اضل اعمالہم والذین آمنوا جبکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے وآمنوا اور وہ ایمان لائے بما اس پر جو نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ سورۃ آل عمران میں, ایک دفعہ سورہ احزاب میں, ایک دفعہ یہاں اور ایک دفعہ اور آیا ہے جو ہاں سورہ فتح میں. 4 دفعہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد آیا. تو یہاں پہ بھی فرمایا گیا بما نزل علی محمد اور جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کیا نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ قرآن پاک. ظاہر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس میں بھی جو ایمان لائے اس میں بھی بات تو بن گئی تھی کہ ایمان لائے, لیکن یہاں خاص طور پہ پھر کہا گیا کہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم تو دور کر دیں ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں.
یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس چیز پہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی قرآن پاک، اور وہ برحق ہے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ایسے لوگوں کا صلہ کہ اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں، یعنی ان کی خطائیں، ان کے گناہ، ایمان لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ایمان لانے سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور سنوار دیا ان کے حال کو، بالا مین بالہم حالہم، ان کا حال سنوار دیا، ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ مسلسل تکلیفوں میں آزمائشوں میں سے صحابہ کرام گزرتے رہے، اب ان کی شخصیتیں جو تھی وہ کندن بن چکی تھیں، مشکلات برداشت کرتے کرتے مکہ میں 13 سال تک جو انہوں نے ان کی جو تربیت ہوئی ہے، اب اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ اب ان کی سیرتیں ایمان و یقین کے نور سے جگمگا اٹھی ہیں، ان کی کردار، ان کے اخلاق اور عمل کی جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو گیا ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفروا اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ اب ایک اور بھی دیکھیں اس کا صوتی آہنگ اس صورت کا، اس کا ردم، کہ ہر آیت آپ کو یا ہم پہ یا کم پہ ختم ہوتی دکھائی دے گی، مطلب بالکل اس کا انداز ڈیفرنٹ ہے دوسری صورتوں سے، کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب آگے سے اگلی جو آیات ہیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو جہاد، جذبہ جہاد کی طرف بھی ابھارا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جب کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جب تم ملاقات کرو، لقیتم، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی دشمن سے ملنے کی دعا نہ کرو، مطلب یہ نہ کہو کہ ہمارا دشمن سے سامنا ہو، لیکن جب سامنا ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تم کافروں سے ملو یعنی تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے، پہلا کام فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے، جب تمہاری دشمنوں کے ساتھ ایک مٹبھیر ہو، ایک ان کے ساتھ تمہارا سامنا ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تلوار کا جواب تلوار سے دینا ہے۔ جب مقابلے کی نوبت آ جائے تو ان کی گردنیں مارنا ہے۔ میدان کارزار میں تمہاری پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جو دشمن تمہارے سامنے آئے وہ بچ کے نہ جائے، ان کی گردنیں اڑا دو، انہیں قتل کر دو۔ اب دیکھیں باتیں کی جاتی ہیں جی اسلام تو کہتا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں اڑا دو، کب کہا اسلام نے جا کے، 13 سال برداشت کرنے کے بعد۔ 13 سال مکے میں کیسی کیسی اذیتیں برداشت کیں، تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، ان کے جسموں کو ادھیڑ دیا گیا، ان کو حضرت سمیہ کو کس بے دردی سے ابو جہل نے قتل کیا۔ تو اب بھی یہ نہ ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، فرمایا ان کی گردنیں اڑا دو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، جب تم خوب قتل کر چکو ان کو، اسخنتم، خوب خون ریزی کر لو، کچل دو انہیں، فشد الوثاق، پھر انہیں مضبوطی سے باندھو یعنی قیدی بناؤ، فائما، پھر یا تو منم بادو،
احسان کرنا ہے اس کے بعد، و اما اور یا فدان فدیہ لینا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تازہ الحرب رکھ دے، تازہ ہوتا ہے رکھ دے، وضع یازو رکھ دینا، جیسے وضع حمل بھی ہوتا ہے، تو تازہ الحرب رکھ دے، ڈال دے، کون؟ حرب جنگ، اوزارہا اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، حتیٰ یہاں تک کہ تازہ ڈال دے یا رکھ دے، الحرب جنگ، اوزارہا اپنے ہتھیار، ذالکا یہی بات ہے، یعنی حکم یہی ہے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لن تصر تو بدلہ لے لیتا، منہم ان سے، یعنی اللہ خود ہی بدلہ لے لیتا، تمہیں 313 کو ان کے 1000 کے آگے ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ خود بھی بدلہ لے سکتا تھا، لیکن ولیکن اور لیکن لیبلوا تاکہ وہ آزمائے، بعضکم ببعض تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، اللہ ان 313 کو آزمانا چاہتا تھا، ان کا امتحان لینا چاہتا تھا، والذین قتلوا اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم تو ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال۔ اب یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اس میں دراصل وہ بتائے گئے ہیں، سٹیپس بتائے گئے ہیں جہاد میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو تو پہلا کام تو ہے ان کو، ان کی گردنیں اڑا دو، خوب جی جان سے لڑو، کوئی دشمن خدا تم سے بچ کے نہ جائے۔ پھر دوسرا کام کیا ہے اب جنگ کے بعد؟ دوسرا، اذا حتی اذا اسخنتموہم، اب جب تم خوب کچل دو ان کو، فشد الوثاق، اب جو بچ جائیں گے، جو بچے کچے ہوں گے ان کو قیدی بنا لو، اب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ لو، شدو، شدو کا مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے باندھو، وثاق رسیوں کو، یعنی قیدیوں کو خوب مضبوطی سے باندھ لو، یعنی انہیں قید کر لو۔ پھر تیسرا کام کیا ہے؟ منم، احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو، یہ بھی اجازت ہے، یا تو فائما، بس یا تو منم احسان کر کے چھوڑ دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن اسال تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 3 دن تک باندھے رکھا، آپ ان سے ہر دفعہ آ کے پوچھتے کہ اسامہ کیا ارادہ ہے، تو وہ کہتے کہ اگر تو آپ قتل کریں گے تو آپ کسی ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کی کوئی قیمت ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ ایک ایسے شخص پہ احسان کریں گے جو کہ احسان کو ماننے والا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرے دن بغیر کوئی معاوضہ لیے، بغیر کوئی فدیہ لیے چھوڑ دیا، اور اس آپ کے احسان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسامہ بن اسال جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو احسان کر کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد اس کے بعد و اما اور یا فداءً، تاوان بھی لے سکتے ہیں، فدیہ بھی لے سکتے ہیں، دونوں صورتوں کی اجازت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تازہ الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے اوزار، یعنی کہ لڑائی ختم ہو جائے، یعنی یہ مقابلے کے مختلف مراحل ہیں، سب سے پہلے ان کی گردنیں مارو، جب ان کی طاقت اچھی طرح کچل دی جائے تب انہیں قید میں مضبوط باندھو، پھر جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے تو اس کے بعد انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے، چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا۔ غزوہ بدر کی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تھا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں کہ بس ان کی گردنیں مار دی جائیں، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا قیدیوں کے بارے میں، فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ ہوا، یہ آپ کا ایک اجتہاد تھا، یعنی اس معاملے میں حضور کا اندازہ تھا کہ اب ان کی طاقت کچلی جا چکی ہے، لیکن یہ جو آپ نے فدیہ لے کے، فدیہ کچھ لوگوں نے پیسے لا کے دیے، کچھ لوگوں نے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، یہ بھی ان کی طرف سے فدیہ ہی قرار پایا، اور یہ جو آپ نے فدیہ لے کے چھوڑا، اللہ کے نزدیک اللہ یہ سمجھتا تھا کہ ابھی ایسا نہیں ہوا، ان کی طاقت ابھی نہیں کچلی گئی،
لیکن چونکہ اجتہاد میں تو دونوں صورتوں کی اجازت ہوتی ہے نا، غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں صحیح فیصلہ بھی انسان کر سکتا ہے، اور اگر صحیح فیصلہ ہو تو اس پہ دوہرا اجر ہے لیکن اگر غلط فیصلہ بھی ہو تو بھی ایک اجر اس پہ ہوتا ہے۔ اب فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ آپ چاہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دیں، چاہیں تو آپ احسان کر کے چھوڑ دیں، تو جو بھی آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن اللہ کو بہرحال یہ معلوم تھا کہ کفر کی جو جنگی صلاحیت ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے سورہ انفال جو ہے نا وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال میں ہم نے گزر چکی ہے پہلے، لیکن نازل اس کے بعد ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ اللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کرتے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے، اور اللہ بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ پھر یہ بھی ساتھ ہی فرمایا اس سے اگلی ہی آیت میں لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بعد تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ تو فدیہ کے عوض قیدیوں کو چھوڑنے کی اجازت چونکہ دی گئی تھی، اس لیے فرمایا کہ جو بات پہلے ہو چکی تھی، مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حکم پہلے سے نازل نہ ہو چکا ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آتا۔ تو اب فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اب کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں سے ملا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ذالک، یہی حکم ہے، وَلَوْ یشاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لن تصر منہم، تو وہ خود ہی بدلہ لے لیتا تم سے، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے۔ اللہ ان کفار سے خود بھی انتقام لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو میدان بدر میں ان 1000 کا جو ان کا لشکر تھا اس کو ایک فرشتوں کی جماعتیں موجود تھیں یہاں پہ، تو فرشتے ان کو ایک ہی آن میں تباہ و برباد کر دیتے، لیکن اس نے 313 افراد کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں لا کر مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا، ان کے جذبہ استقامت کا امتحان لیا، ان کے صبر کا امتحان لیا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ سیہدیہم، وہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان قریب ان کی رہنمائی کرے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے احوال کو سنوار دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، کدھر؟ جنت کی طرف، جنت کا رستہ ان کو دکھائے گا، جنت کی طرف ان کو لے کے جائے گا، جیسے جنتی کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس رستے کی طرف۔ ویصلح بالہم، اور وہ ان کے احوال سنوار دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا انہیں جنت میں، عَرَّفَہَا لَهُم، کہ وہ پہچان کروا چکا ہے اس کی، لہم ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے، یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کی پہچان اللہ نے کہاں کرائی ہے؟ قرآن میں تفصیلی تعارف کروایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنتی لوگ اپنے جنت کے گھر سے اس طرح مانوس ہوں گے جیسے دنیا کے گھر سے بھی نہیں ہوتے۔ دنیا کے گھر کو کبھی انسان بھولتا ہے؟ کوئی نابینا بھی ہو نا، وہ اپنے گھر تک پہنچ ہی جاتا ہے، اسے اب تک پتا ہوتا ہے میرا گھر کہاں پہ ہے۔ تو دنیا کے گھر سے انسان اتنا مانوس ہوتا ہے، تو جنت کے گھر سے تو وہ اس سے بھی زیادہ مانوس ہوگا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللہم اجعلنا منہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی،
यंसुरकुम, वो मदद करेगा तुम्हारी, वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा, साबित कदम रखेगा। ये अल्लाह का कानून है कि अगर तुम लोग अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन के रहोगे, उसके दीन की मदद करोगे, उसी से मदद मांगोगे, उसी पे तवक्कुल करोगे, उसके दीन को सरबुलंद करने के लिए अपना तन मन धन लगा दोगे, तो वो तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी बेकदरी नहीं करेगा, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं रहने देगा, हर जगह पे तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की दीन की मदद करो, अल्लाह को तो मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्फाज तो यही है ना, ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह की मदद क्या होती है? अल्लाह की दीन की मदद करना होती है। तो हमारे लिए एक रहनुमाई है कि अगर तुम अल्लाह की इताअत में मुखलिस होगे, उसके दीन की खिदमत करोगे, इसके दीन के झंडे को पकड़ के रखोगे, इस जिद्दोजहद में अपनी कोशिशें लगा दोगे, अपनी जान खपा दोगे, तो वो तुम्हारी मदद के लिए हर जगह मौजूद होगा और तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम जमा के रखेगा। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फतासल्लहुम, तो हलाकत है उनके लिए। तासन का मतलब होता है ठोकर खा के मुंह के बल गिरना, नाकाम व नामुराद होना, जलील व रुस्वा होना, हलाक हो जाना। यानी जिन लोगों ने कुफर का रास्ता अख्तियार किया, फतासल्लहुम, वो दुनिया की जिंदगी में भी जलील और रुस्वा होंगे, ठोकरें खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे, और क़यामत के दिन भी रांदाए दरगाह कर दिए जाएंगे। और फ़अज़ल्ल आमालहुम, और उनकी सारी कोशिशें चूंकि होंगी ही हसूल दुनिया के लिए, वो दुनिया के लिए ही अपना तन मन धन लगाए हुए होंगे। अब आप अपने आप को ज़रा इस क्राइटेरिया पे रख के देखें, हमारी कोशिशें किसके लिए हैं? दुनिया ही के लिए है। और ऐसी कोशिशों को अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अज़ल्ल आमालहुम, उनकी दुनिया की जो कोशिशें हैं दुनिया के लिए, तो सारी की सारी उनकी ज़ाया कर दी जाएंगी, उनके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि उन्होंने कारिहू, उन्होंने नापसंद किया, मकरू रखा, किस चीज़ को? मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको उन्होंने नापसंद किया। तो अल्लाह ने फिर क्या किया? फ़अहबत आमालहुम, अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए, उनके नामाए अमाल में जो नेक अमाल भी होंगे वो भी ज़ाया कर दिए जाएंगे। मुशरिकीन मक्का के बहुत से नेक अमाल होते थे, वो हाजियों की खिदमत करते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, वो मेहमान नवाज भी थे, वो सिला रहमी भी करते थे, वो बड़े अपने आप को समझते थे कि हम बहुत नेकी के काम करते हैं। अबू जहल तो जब बदर के लिए आया तो काबा के को पकड़ के वो कह रहा था कि या अल्लाह अब इस जंग में जो सच्चा है उसे फतह दे। आप देखिए कि उसको कितना यकीन था कि मैं तो इतना मेहमान नवाज हूँ, मैं सिला रहमी करता हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रिश्तों को ही तोड़ दिया, बाप बेटे के खिलाफ हो गया है, भाई भाई के खिलाफ हो गया। तो वो बहुत सी उनमें खूबियां थी अरबों के अंदर, और वो समझते थे कि वो बहुत नेकी के काम करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में उन्हें बता दिया दो टोक अल्फाज में, आजा अल तुम सिकायत अल हाजी व इमारत अल मस्जिद अल हरामी कबन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहदा फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम को आबाद करना, इनको बराबर कर दिया है उस शख्स के अमाल के जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, उसने जिहाद किया अल्लाह की राह में? ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह का आखिरी फैसला है कि अगर कोई अल्लाह के नाजिल करदा कुरान को नापसंद करता है तो उसके तमाम नेक अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, उसकी नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगी। अज़ल्ला आमालहुम फ़अहबत आमालहुम, तो उसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे और उसके पास आखिरत में कुछ नहीं बचेगा। अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या भला नहीं उन्होंने सैर की, चल फिर के देखा, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फयंजुरू, फिर वो देखते, कैफा किस तरह, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों का जो उनसे पहले थे।
پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے قرب و جوار میں ہی وہ بستیاں آباد تھیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان کا انجام ان سے پہلے لوگوں کا کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہوں گی، ایسی ہی سزائیں ان کے لیے ہیں. پہلے گزرنے والی قوموں کا جو کافر قومیں تھیں ان کو جن نتائج کا سامنا کرنا پڑا، ویسے ہی ہلاکت خیز نتائج ان کافروں کا بھی مقدر ہے. ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولا الذین آمنوا، وہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وأن الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک جو کافر ہیں ان کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. اب اسی آیت کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعرہ بھی نکالا تھا جس سے میدان احد میں کفار کے نعرے کا آپ نے جواب دیا تھا. احد میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ احد کے اوپر موجود تھے. ابو سفیان نے دیکھنا چاہا کہ مسلمان کہاں ہیں، کتنے ہیں، کس سال میں ہیں. تو اس نے اور خالد بن ولید نے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑ کے دامن میں یہ لوگ موجود تھے. تو ان میں سے ابو سفیان نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے پرجوش انداز میں اس نے نعرہ لگایا، اولو حبل. اولو کا مطلب ہوتا ہے بول بالا ہوا. حبل، حبل ان کا بت تھا نا، حبل کا بول بالا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس نعرے کا جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل. یعنی اولو حبل، اس نے کہا، آپ نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی اللہ ہی سب سے بلند مرتبہ اور بزرگ و برتر ہے، اللہ ہی کا بول بالا ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا جیسی دیوی ہے مدد کے لیے، لیکن تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو کہا کہ اس کا جواب دو، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا، ہمارا مددگار تو اللہ ہے، جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ عیش اٹھا کر رہے ہیں. یتمتعون، یہ ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، جیسے متاع دنیا بھی جو لفظ ہے نا اسی روٹ سے ہوتا ہے. فائدے اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ چپائے کھاتے ہیں، جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. یعنی کہ ان کا کھانا ایسے ہے جیسے جانوروں کی طرح سے کھاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو بھی دنیا میں کھانے کے علاوہ کیا کام ہوتا ہے. تو جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ رہ جائے کہ وہ دنیا میں عیش کریں، یا تمتعون و یاکلون، اور وہ بس کھانے کے لیے، تو پھر ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ہی ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے. جانوروں میں کے کھانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. تو اسی آیت سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کے بھی کھانا نہیں چاہیے ہمیں. اس طرح تو جانور کھاتے ہیں، اور جانور صرف کھاتے ہیں بس، یا جگالی کر رہے ہیں، منہ ان کا ہلتا ہی رہتا ہے ہر وقت. تو انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھاتے رہنا نہیں ہونا چاہیے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، یا اشد، وہ زیادہ سخت تھیں، قوتاً، قوت میں، من قریتک، آپ کی بستی سے، التی، جس نے، اخرجت کا، آپ کو نکال دیا. کون سی بستی تھی وہ؟ مکہ کی. قریش نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے دنیا میں ان کے شہر سے کہیں بڑے بڑے شہر آباد تھے، بڑے طاقتور لوگ موجود تھے، اور کہیں اونچی شان شوکت والے، طاقت والے، قوت والے لوگ بھی موجود تھے. یہ جو آپ کی بستی یعنی مکہ ہے، جن لوگوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا،
इनसे भी ताकतवर शहर मौजूद थे, फिर उनका अंजाम क्या हुआ? अहलकनाहुम, हमने उन्हें हलाक कर दिया। फला नासिर लहुम, तो उनका कोई मददगार ना हुआ। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, क्या भला वो शख्स जो कि है एक दलील पर, वाज़े दलील पर, मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से, कमन, उस शख्स की तरह हो सकता है, जुय्यिना, कि मुज़य्यन कर दिया गया हो, लहू, उसके लिए, सूउ अमलिही, उसका बुरा अमल, वत्तबऊ अहवाअहुम, और उन्होंने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की। ऐसे मतलब ये एक मुआजना किया गया है कि वो लोग जो एक रोशन दलील पर हैं, यानी उनकी फितरत भी नेक है, उनकी सरिश्त में भी नेकी है, तौहीद परस्त हैं, अल्लाह ने जो हदायत उसको उनको दी है वो उस हदायत पे चलने वाले हैं, क्या ऐसा शख्स वो उस शख्स की तरह हो सकता है जिसके लिए उसके बुरे अमाल ही खूबसूरत करके दिखा दिए गए और उनको अपना हर बुरा अमल भी अच्छा नजर आता है? ऐसे लोगों को वही कुछ नजर आता है जो उनकी ख्वाहिशात का आईना उन्हें दिखाता है। जाहिर है ये आईना तो बुरे से बुरे अमाल को भी खुश नुमा बना के ही दिखाता है। तो ये लोग जो हैं, क्या ये और जो एक दलील पे कायम हैं, एक बय्यना पे कायम हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये दो किरदारों का जिक्र है, इनमें कोई मुआवजना हो ही नहीं सकता, ये इनका कोई मुकाबला है ही नहीं। एक तरफ अल्लाह का वो बंदे हैं जो अपने रब की तरफ से बैयना पर हैं, यकीनन ये लोग कामयाब होने वाले हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने नफ्स की गुलामी में लगे हुए, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग तो हर हाल में नाकाम और नामराद होने वाले हैं। बत्तबाऊ अहवाअहुम, ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले। अल्लाह का शुक्र है हमने माशाल्लाह यहाँ तक कुरान पाक पढ़ लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसे समझने, इसे पे गौर व फिक्र करने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, ये इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। असल फ़ायदा तब है अगर हम इस पे अमल करेंगे, अगर हमारे दिलों में ये उतर जाए, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान अल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जला अहज़ानिना व ज़हाबा हमूमिना व गमूमिना। आज मंडे है, हर मंडे को हम एक दुआ पढ़ते हैं, लेकिन इस मंडे को इसलिए मैंने दुआ नहीं शामिल की क्योंकि इस वीक में मैंने आपसे पिछली 10 दुआओं का टेस्ट लेना है। आप जल्दी जल्दी 2 दिनों के अंदर अपनी टीचर्स को वो 10 दुआएं सुनाएं, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से हम मसनून दुआएं स्टार्ट करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।